अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, मौजूदा गवर्नमेंट हमने देखा कि जैसे इक़्तिदार में आई बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था इस गवर्नमेंट को, और सबसे अहम और बड़ा चैलेंज जो था वो मुआशी चैलेंज था, और इसके साथ साथ ज़ाहिर है सियासी फ्रंट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी सियासत थी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज था। विफाकी हुकूमत का एक और अहम चैलेंज जो था वो बजट की मंजूरी था, जो कि पास करा लिया। अगर हमने देखा कि हुकूमत ये दावा कर रही है कि इंतहाई मुश्किल मौशी हालात में ये एक बैलेंस बजट है, हुकूमत की जानिब से बहरहाल ये दावा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सियासी फ्रंट पर भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पार्ट 1 के बाद हुकूमत काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट है कि पीटीआई भी उनके लिए कोई एक बड़ा सियासी चैलेंज जिसे पहले समझा जाता था वो अब नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमने देखा कि लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को, और ये कहा था कि 6 दिन के अंदर अंदर असम्बलियां तहलील करें, गवर्नमेंट खत्म करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, वरना फिर उन्होंने कहा था कि 20 लाख लोगों के साथ मैं इस्लामाबाद आऊंगा, धरना दूंगा। लेकिन लॉन्ग मार्च पार्ट 2 की अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई हिकमत अमली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नजर नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशरूत कर दिए अपना ये एहतजाज, अपना ये लॉन्ग मार्च सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी सूरत हाल के बाद क्या हुकूमत एक जो मुश्किल वक्त था, जो एक प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत को लेकर, दीगर मामलात को लेकर, क्या वो किसी हद तक थम चुका है? किसी हद तक हुकूमत प्रेशर से निकलकर स्टेबल पोजीशन में आ चुकी है कि वो अपनी मर्जी से अब इलेक्शन की तारीख दे या इलेक्शन में जाए? इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि सहाफ़ियों से इमरान खान साहब की गैर रस्मी बातचीत हुई, जिसमें खान साहब की जानिब से एक बार फिर ये कहा गया कि हुकूमत महीना 1.5 महीने की हुकूमत है और उसके बाद इस हुकूमत ने ख़त्म हो जाना है, और उनकी जानिब से कहा गया कि फिर 15 तारीख के बाद से हम एक ज़बरदस्त जो है वो एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। तो ये क्या खान साहब का एक सियासी नारा है या अमली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रैटेजी है कि इस बार गवर्नमेंट को वो घर भेज सकें या उनके लिए किसी बड़े चैलेंज का सबब बन सकें? इस पर बात करेंगे। और दूसरा, हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की गई। हमने देखा खान साहब अपने पिछले जलसे जुलूसों में हमेशा बात करते रहे बैरूनी साजिश के हवाले से, लेकिन अब वो महंगाई पर बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। तो ये नई स्ट्रैटेजी और ये जो डिले किया गया है एहतजाज इमरान खान साहब की जानिब से, क्या इसका सियासी नुकसान हो रहा है खान साहब को? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम मसला, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब हम देख रहे हैं कि मुसलसल सियासी तनाज़ात का शिकार है। अब तक वहाँ पर कोई वज़ीर ख़जाना तय हो नहीं सका। आज बजट पेश होना था, बहरहाल कुछ ख़बरें इस तरह की भी सामने आ रही थी कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, पंजाब हुकूमत के दरमियान किसी हद तक मामलात तय हो गए हैं। अब ये बजट पेश करना और मंजूर करना ज़ाहिर है हमजा शहबाज हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले खबरें ये आ रही थी कि अपोजिशन की जानिब से कुछ डिमांड्स जो हैं वो रखी गई हैं हुकूमत पर, जिनमें ये कहा गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कि तमाम FIR वापस लेने का मुतालबा किया गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब जो हैं वो ऐवान में आए और अपोजिशन से मुआफ़ी मांगे। जो इससे पहले हमने देखा कि जो सूरत हाल रही पंजाब के अंदर, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में उन्होंने कहा है कि ऐवान में माफ़ी मांगे, और ये भी कहा गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जानिब से कि अगर मुआफ़ी ना मांगी गई तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। तो क्या आगे मामलात बनते हैं ये भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिर में जरा बात करेंगे कि काफ लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि नाज़रीन पिछले 37 सालों में हुकूमत किसी भी हो, मुल्क में जमहूरियत हो, अमरीत हो, हमने देखा कि चौधरी बरादरान का इत्तेहाद मिसाली रहा है। लेकिन अब इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। पहले तो इस पर तरदीद की जाती रही, लेकिन अब खुलकर बातें सामने आ चुकी हैं। तो काफ लीग का मुस्तकबिल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब, इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज गुल साहब और एहतशामुल हक साहब, ये हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे आज एहतशाम साहब आपसे कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको लगता है कि एक बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई, मुआशी हवाले से, फिर इमरान खान साहब की एहतजाजी सियासत, अब बजट भी पास करवा लिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। आपको लगता है कि वो जो एक प्रेशर था खान साहब की एहतजाजी तहरीक का, वो जो एक माहौल बना हुआ था गवर्नमेंट का, वो उस प्रेशर से निकल आई है, इस मजबूत पोजीशन में आ गई है कि अपनी मर्जी से इलेक्शन में जा सके? ये है कि पीटीआई को एक बड़ा
کا میرا خیال ہے جو پارلیمنٹ کی حد تک لگا ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ میں گئے نہیں ہیں، استعفے انہوں نے دیے ہیں، استعفے بظاہر منظور ہوئے نہیں ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی آسانی کے ساتھ بجٹ پاس ہو گیا ہے، ظاہر ہے کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی بولنے والا نہیں تھا، تو اس لحاظ سے تو حکومت کو بہت فائدہ ہوا، اور حکومت کو تھوڑی دیر کے لیے بڑی خوشی ہوگی کہ اچھا ہوا یہ آئے نہیں، وہاں پہ تھے ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھے۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ بجٹ ایک بڑا موقع ہوتا ہے ایک اپنی ریزسٹنس دکھانے کا، اپنی بات منوانے کا، امینڈمنٹ لے کے آنے کا، اور من مانی جو حکومتیں کر رہی ہوتی ہیں اس کو روکنے کے لیے اپوزیشن کا بڑا کردار ہوتا ہے، جو آج ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو پارلیمنٹ کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واک اوور ملا اس حکومت کو، جس میں 20-25 پارٹیاں شامل ہیں، لیڈ بائی پی ایم ایل این، جس کو اصل میں انجوائے زرداری صاحب باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، نقصان جو بھی ہو رہا ہے، فائدہ تو کیا ہونا ہے وہ پی ایم ایل این کو ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو حکومت ہے اس کے لیے تو اچھا شگون کہیں، جو کچھ بھی کہیں کہ یہ منظور کرانے میں کامیاب ہو گئے بجٹ۔ اب اصلی بات یہ ہے کہ جی کیا آئندہ کے لیے اس کی جس طرح بھی آپ بات کر رہی تھی، حکمت عملی ہے کہ سیاسی فرنٹ پہ، اکنامک فرنٹ پہ کچھ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے ایک دفعہ بڑا نقصان تو ہوا، جس طریقے سے آپ کہیں کہ اپنا لانگ مارچ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں دے رہے، 6 دن کا انہوں نے وقت دیا تھا، اس کے بعد دوبارہ سے وہ اس طرف نہیں آئے۔ اب وہ کب لے کے آئیں گے، کتنا دباؤ بڑھا کے لے کے آئیں گے، وہ ان کے لیے ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ حکومت کو اتنا کام دیکھ سکیں گے، لیکن پروسیس میں جو حکومت کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے، وہ نہ دعوے پورے ہو رہے ہیں نہ وعدے پورے ہو رہے ہیں، اور مشکل حکمرانی جو ہے نا ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اب سوال یہی ہے کہ جی سعودی عرب سے، آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے متحد نہیں ہو رہے ہیں، امریکیوں نے انڈائریکٹلی جو سپورٹ کیا یا ڈائریکٹلی سپورٹ کیا وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے حکومت بہت ساری مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی چند دن میں حکومت چلی جائے گی، چند دن میں چلی جاتی ہے نہیں چلی جاتی، 1.25 سال پورا کرتی ہے نہیں کرتی، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت ہے نہیں ہے، اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے، ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہے، پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کولیشن پارٹنر ناراض ہیں، بالکل۔ وہ ابھی بھی اپنی اپنی وزارتوں پہ معاملات میں ان کے ابھی اٹکے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اپوزیشن اور حکومت کے لیے دونوں طرف سے مشکلات ہیں، سیاسی طور پہ فائدہ کسی کو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ بھی کہنا بڑا مشکل ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہیں۔ امتیاز گل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو ایک پریشر بنا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور پھر ظاہر ہے بجٹ بھی بڑی آسانی سے منظور کرا لیا گورنمنٹ نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر سے کسی حد تک نکل آئی ہے گورنمنٹ، ایک سٹیبل پوزیشن میں آ گئی ہے؟ دیکھیے جہاں تک پارٹی کی اپنی بات ہے تو ظاہر یہی سمجھیں گے کہ وہ مشکلات سے نکل آئے ہیں، لیکن اس وقت میرا خیال ہے بڑا مسئلہ خود پاکستان کا بنا ہوا ہے کہ پاکستان کیا موجودہ نوعیت کی عدم اعتماد یا بے یقینی کی صورتحال ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان غیر یقینی صورتحال کا عدم استحکام کا شکار رہتا ہے، جو کچھ آپ سٹاک ایکسچینج میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1,150 کے قریب پوائنٹس جو ہیں وہ نیچے چلا گیا ہے، 2.7%، یعنی اس میں سٹاک ایکسچینج کی شیئرز میں گراوٹ آئی ہے۔ اس طرح روپیہ جو ہے کوئی 2,200 ڈالر کے مقابلے میں اس کی قیمت کوئی 204 205 پہ چلی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر وجہ ہے اس نظام پہ اعتماد کی کمی کا۔ جب تک یہ عدم اعتماد ختم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکالنا، اور بڑا ضروری ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو بار بار وزیر اعظم بات بھی کرتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا ہونا، بیٹھنا چاہیے، بالکل بیٹھنا چاہیے، لیکن انہیں اس امر پہ بھی پھر اتفاق کرنا چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان کا ذکر آئے، پاکستان کے مفاد کی بات آئے، وہاں پہ پھر یہ کمپرومائز نہ کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں پھر نہ کھینچیں، چونکہ ہم نے تو یہ دیکھا جو کچھ ہو رہا ہے اتنے عرصے سے۔ تو اس لیے زیادہ ضروری ہے اس وقت پی ایم ایل این یا پی 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 سے زیادہ پاکستان کے عوام کا مفاد، اور اس کے لیے سب کو فوری طور پہ بیٹھ کے کوئی اقدامات کرنے ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں تمام جو پولیٹیکل جماعتیں انہیں ایک پیج پر آنا ہوگا، اور وقت کا تقاضا بھی اب یہی ہے، معاشی حوالے سے دیگر حوالوں سے ملک جس نہ پہنچ چکا ہے۔ بہرحال شیخ وقاص اکرم سینئر سیاستدان بھی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تھینک یو سو مچ شیخ وقاص اکرم صاحب آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ حکومت مہینہ 1.5 مہینے کی مہمان ہے، ختم ہو جائے گی، مہنگائی اتنی ہے، اپنی بوجھ تلے یہ دب جائے گی، تو آپ کو
لگتا ہے کہ یہ محض ایک سیاسی نعرہ ہے خان صاحب کا، یا واقعی کوئی اسٹریٹجی ہے خان صاحب کے پاس کہ حکومت کو چلتا کریں یا کوئی پرابلم کریٹ کر سکیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 33 جلسے اور اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان اوبیسلی یہ ایک اسٹریٹجی تھی لوگوں کو موبلائز کرنے کی. بالکل ہاں. اور اس کے بعد ان کا جو فیصلہ تھا لانگ مارچ کا، جو پھر شنید یہ ہے کہ ڈیلے بھی کروایا گیا، ڈیلے ہوا بھی صحیح. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب نے اس کا ایک اجلت میں یہ میری ذاتی رائے ہے، بیسیکلی تو کوئی پی ٹی آئی کے جو صاحب ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں، بٹ میری رائے یہ ہے کہ اجلت میں وہ ایک فیصلہ کیا. اور آئی ڈونٹ نو وائی یہ کیوں نہ کیلکولیٹ کر سکے کہ گورنمنٹ کا ریاکشن کیا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ پاکستان میں گورنمنٹس کے ریاکشن اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کا تھا. کنٹینرز بھی ہوتے ہیں، ٹیئر گیس بھی ہوتی ہے، مارکوٹائی بھی ہوتی ہے. اور خصوصاً جب آپ کے احمق رفقا جو ہیں وہ آلریڈی کہہ دیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا، تو گورنمنٹ کے لیے ویسے ہی گورنمنٹ آف دا ڈے کوئی بھی ہو اس کے اوپر ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ آلریڈی یوزول سے تھوڑا سا زیادہ اگریسولی تیار ہو کے رہیں. اس کے بعد وہ سارا ہوا اور وہ پھر کچھ مایوسی بھی ہوئی لوگوں کو کہ جو مطلوبہ نتائج تھے وہ نہیں آ سکے. تو اب وہ دوبارہ انہوں نے کچھ شہروں میں اس کے بعد جلسے کیے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں. obviously he has وہ ٹھیک ہوگی یا غلط ہوگی یہ ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ لائے عمل انہوں نے طے کیا ہوا ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہیں. کیونکہ اگر لائے عمل طے نہیں کیا ہوا تو پھر تو یہ ممکن ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ حکومت وقت کو جو ہے آپ اس طرح انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ 6 دن کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل کریں، الیکشن کروائیں، ورنہ میں 20 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا. تو آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں لانگ مارچ کے لیے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آئین کے اندر احتجاج کا حق ہے، جلسے جلوس کرنے کا حق ہے. آپ کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کو آپ کیوں اس میں ڈریگ کر رہے ہیں بھائی؟ اسٹیبلشمنٹس آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی ہیں. اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا ٹی وی کے اوپر جو پارٹی آتی ہے وہ جب دوسرا خلاف ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈریگ کر رہی ہوتی ہے. اب آپ عدالتوں سے بھی وہی کام لینا چاہتے ہیں کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ وہ آپ کہتے ہیں آپ کی الفاظ میں کہ نیوٹرل ہوگی ہے، تو آپ عدالتوں سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں. عدالتوں کو آپ عوام کی نظروں میں گندا کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس میں آنا ہی نہیں چاہیے. یہ بھی میری ذاتی رائے. اچھا ٹھیک ہے، آنا ہی نہیں چاہیے. عدالت کا آئین نے آپ کو اجازت دی ہے، موجے کرو، جا کے جلوس نکالیں، احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، یہ آپ کا حق ہے. آپ عدالتوں سے سالسی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ عدالتوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات میں عدالتوں نے کس کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، یہ بھی میں آپ بتاؤں، میں نہیں سمجھتا کہ عدالت اس میں کچھ کرے گی. عدالت اب کسی کو کہے گی ٹھیک ہے آئین میں آلریڈی لکھا ہے کہ آپ جلسے جلوس کرو جلسے جلوس. اور پہلے بھی شیخ وقاص اکرم صاحب عدالت کا فیصلہ نہ گورنمنٹ کی جانب سے مانا گیا نہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مانا گیا. جب خان صاحب پہلی دفعہ آئے تھے تو مجھے بتائیں کیا کسی عدالتی فیصلے کے تحت آئے تھے؟ کسی عدالت سے اجازت لے کے آئے تھے؟ بالکل. when you protest, when you agitate, that is وہ آپ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے کرتے ہیں. تو وہ حق کے لیے پھر حق کاغذی اجازتوں سے تو نہیں لیا ٹھیک ہے. آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ریاست ہمیں اجازت دیتی ہے. تو احتشام صاحب اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے منتظر ہے خان صاحب جب بھی اپنی سپیچ میں بات کرتے ہیں. ایک تو جو شیخ وقاص اکرم صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ کیوں گھسیٹتے ہیں اداروں کو اپنی سیاست کے اندر، اس پر کامنٹ کیجیے گا. اور دوسرا سر آئی جی کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور تمام تر ذمہ داری لانگ مارچ کی وہ ڈالی گئی ہے پی ٹی آئی پر، عمران خان صاحب پر، اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کی جانب سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے خان صاحب کو؟ سنیا، پہلی تو بات ہے جو امتیاز ابھی بات کر رہے تھے اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا کہ انہوں نے جو اسٹاک مارکیٹ کی حالت بتائی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ 2020 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک ایکسچینج کا نام دیا گیا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3rd ورسٹ پرفارمنگ ہماری دیکھیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہو چکی ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے. اب شیخ صاحب نے بھی جو بات کی ہے، دیکھیں اب انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے مایوسی ہو گئی ہے کہ اداروں کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. اب بار بار ان کا آ رہا ہے تکیہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ پہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، انہیں ضرورت کیا پوچھنے کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے معاملے میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس اسٹیج پہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، ادارے ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ اب یہی ہے بار بار سوال کر کے چیف جسٹس صاحب سے کہ جی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اگر ایسے تو ضرورت نہیں ہے، اگر پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے، مارچ کرنا ہے، جو مرضی کریں، بالکل اس میں ان کا حق بھی ہے. لیکن جس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا، اگر وہ توقع کرتے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ آف دا ڈے ان کو روکے نہ یا ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا.
آپ اس سے بحث تو کر سکتے ہیں, آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ کون سی حکومت ہے جو اتنی آسانی کے ساتھ چڑھ ہونے کے لیے تیار لوگ ہوں تو ان کو روکے نہ. پی ٹی آئی نے بھی ٹھیک ہے بڑی حد تک ان کو اجازت دی. لاسٹ ہم نے دیکھا جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری آئے تھے, اگرچہ ان کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے, وہ پیسفل رہے, ان کو روکنے کی کوشش کچھ جگہوں پہ ہوئی. لیکن جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ڈی چوک میں آنا ہے, آپ فیصلہ کر لیں کہ جی آپ نے تیسرا ریڈ زون میں داخل ہونا ہے, تو آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا. اور اس میں اوور ڈو ہوا. پچھلا جو لانگ مارچ تھا اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے معذرت کے ساتھ بہت کچھ کیا, اور پولیس اور رینجر نے بس قسم کا ہم نے دیکھا ہے کہ تشدد کیا. ایسی ٹیئر گیس استعمال کی جو کہا جاتا ہے دہشت گردوں پہ ہوتی ہے, وہ تو زیادتی ہیں, تعریف بھی کہے گی کہ نہیں ہے. لیکن بات تو یہی نہ سنیں کہ جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو آپ کو سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, سہنا پڑتا ہے. اتنی آسانی کے ساتھ تو حکومت کو چھوڑ نہیں ہوتا. اب اصل سوال یہ جو فرسٹریشن ہے معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کی فرسٹریشن ہے کہ ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے. جو مرضی کے فیصلے کرا دیا کرتے تھے, شاید ان کے ساتھ اختلافات اتنے ہو گئے ہیں, کم از کم نومبر تک تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوگا. اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی, اپنے لوگوں پہ انحصار کرنا پڑے گا, اور کوئی نئی اسٹریٹجی بنا کے سامنے آنا ہوگا. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت 1.25 سال سے پہلے اس کو گرا سکے گی. ٹھیک ہے, تو امتیاز گل صاحب, یہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے کچھ لوگوں کی جانب سے بھی بیان دیا جاتا رہا کہ یہ مارچ خونی مارچ ہوگا, پھر عمران خان صاحب کا خود اسلحہ ہونے کا اعتراف, اور پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا کہ اگر احتجاج کی کال دیتے ہیں خان صاحب تو ہم صوبے کی فورس استعمال کریں گے. تو اس طرح کے بیانات کے بعد ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ عدالت میں جو معاملہ گیا, تو اس طرح کے بیانات کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ عدالت سے کوئی خان صاحب کو ریلیف مل سکے گا؟ اور ابھی جس طرح سے بات کر رہے تھے شیخ صاحب کہ یہ آپ کیوں گھسیٹتے ہیں اپنے سیاسی معاملات کو, ہر سیاستدان ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی دعوت دی جاتی ہے اور کبھی عدالت کو. بالکل شیخ صاحب نے صحیح کہا ہے. میرا خیال ہے ہم کافی عرصے سے اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے کہ آپ ہر معاملے میں قومی اداروں کو نہ گھسیٹیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو دھونس دھاندلی زبردستی کے ذریعے اپنے مطالبات منوانے کا رجحان ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیے, جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کے کچھ مطالبے ہیں وہ ریڈ لائن ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک چھوٹا سا گروہ اٹھ کے ریاست پاکستان سے مطالبہ کرے کہ آپ فاٹا کی حیثیت بحال کریں, مثال کے طور پہ یہاں سے فوج کو باہر نکال لیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ قانون اور ریاست کی عملداری کے تحت آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے, یہ ریڈ لائن ہے. تو اسی طرح کوئی ایک سیاسی جماعت, بھلے وہ تحریک ڈپیک ہے, پی ٹی آئی ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے, اس کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئے کبھی وہ اسمبلیوں کے خاتمے کی بات, کبھی تازہ انتخابات کی بات. یہ جو دھرنے برنے ہیں, میرا خیال یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی بہت ہوئی ہے بیرونی ممالک میں, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نقصان بہت ہوا ہے, عوام کا نقصان بہت ہوا ہے. آپ جو عوام کے اصل مسائل ہیں اس پہ توجہ نہیں ہو پاتی. دیکھیں نا, 2 مہینے ہو گئے ہیں اس حکومت کو, اس میں کیا حشر ہوا ہے ہماری اقتصادی صورتحال کا. 1 ارب ڈالر کی ہمیں IMF سے قسط ملنی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے روپے کی کیا بے قدری ہو گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج کی کیا بے قدری, اور سب سے بڑھ کے یہ پاکستان کے موجودہ نظام پہ بیرونی ممالک میں ہمارے دوست ممالک کا اعتماد اٹھ گیا ہے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم بات کس کے ساتھ کریں. یہ کیا اس حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے یا ہم ریاست پاکستان سے بات کریں گے؟ ریاست پاکستان سے بات صرف اسی صورت میں ہوگی جب یہ معلوم ہو کہ واقعتاً تمام بڑے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس نظام کے, بڑے شراکت دار جو ہیں, وہ ایک دوسرے سے متفق ہے چند بنیادی چیزوں. اس میں چاہے وہ معیشت کا ایجنڈا ہے, چاہے یہ غیر ضروری احتجاجی جو سلسلہ ہے یہ ہے. تو ہمیں ان معاملات پہ میرا خیال تمام بڑوں کو مل بیٹھ کے کام کرنا ہوگا, مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی جائے, کیونکہ معاشی حوالے سے جس میں ہم پہنچ چکے ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے اپنے ذاتی مفادات ہیں, ہر سیاسی جماعت کے جو مفادات ہیں, وہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں اور ملکی مفاد کا سوچیں, تاکہ جن خدشات کا اظہار جو معاشی ماہرین ہیں وہ کر رہے ہیں, گورنمنٹ جن خدشات کا اظہار کر رہی ہے, اللہ نہ کرے ہمیں اس صورتحال کا سامنا ہو سکے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ پنجاب کی صورتحال کی بات کریں گے. Stay with us.
بریک کے بعد خوش آمدید شیخ وقاص اکرم صاحب. ابھی بریک پر جانے سے پہلے ابھی امتیاز گل صاحب بھی جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آئیں اور ملکی مفاد کے لیے سوچیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے بار بار پیشکش کی, جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی پیشکش کرتے تھے, اب گورنمنٹ میں آ کر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں کم سے کم ملکی مفاد کے معاملے پر آئیں, ایک پیج پر بیٹھیں, سیاسی مفادات اپنی جگہ وہ ہم الگ لڑ لیں گے. لیکن خان صاحب اس کو بھی مسترد کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا پی ٹی آئی کی ترجیح نہیں ہے کہ معیشت بہتر سمت کی طرف جائے, یا اس وقت جو ملکی معاملات ہیں, جو معیشت کے حوالے سے صورتحال ہے, اس سے ہم باہر نکلیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معیشت تو صرف اپوزیشن اور حکومت کی تقریروں کے لیے ایک متن کے طور پہ سامنے آ رہی ہے, ایک موضوع ہے, ایک سبجیکٹ ہے, چاہے وہ علامہ صاحب ہوں, مولانا صاحب ہوں, چاہے وہ خان صاحب ہوں, چاہے وہ نون لیگ ہو, ان کے لیے جسٹ ایک سبجیکٹ ہے, بیکاز دس از اے ہاٹ ٹاپک. معیشت جو ہے وہ کرائسس کے اندر ہے, لوگ اس کے بارے میں باتیں سننا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سا پاکستانی ہوگا جو اس وقت نہیں چاہے گا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس سارے کرائسس میں سے نکل آئے. کون سا پاکستانی ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس وقت یہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل میں واپس چلا جائے اور وہ اس کی زندگی جو ہے وہ سہل ہو سکے اور آسان ہو جائے. ہر پاکستانی چاہے گا. مگر جو بظاہر صورتحال لگتی ہے, جس طرح یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت پلے کر رہی ہیں, لڑ رہی ہیں, کوئی حکومت کے اندر بیٹھ کے تماشے لگائے بیٹھا ہے, کوئی حکومت سے باہر بیٹھ کے اس قسم کا ایٹیچیوڈ شو کر رہا ہے, تو یہ سارے بیسیکلی اس وقت پاکستانی معیشت کی جو خستہ حالی ہے اس کو اپنے الیکشن کا سبجیکٹ سمجھتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے, ہم اس کے اندر نہیں جھانک سکتے, مگر ان کے جو ایکشنز ہیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر کوئی آنے والا الیکشن, یہ جو چند مہینے بعد آنے والا الیکشن ہے, اس کی تیاری کر رہا ہے, تقریریں اسی کی طرف ٹارگٹ ہیں. کوئی حل یا سلوشن دیکھیں نا, اب اگر اس وقت سلوشن نکل آئے کسی کے پاس معیشت کا, تو اپوزیشن پارٹی کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہ جاتا. معیشت پر سیاست بھی آپ نہیں سمجھتے شیخ وقاص اکرم صاحب ایک سیاسی جماعتوں کا وتیرہ بن چکے ہیں؟ اب سے خان صاحب مہنگائی کی بات کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت بالفرض پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوتی تو کیا مختلف ہو جاتا؟ کیا مہنگائی کنٹرول کرنا اس وقت کسی سیاسی جماعت کے بس میں ہے, جو آئی ایم ایف کا پریشر ہے, جو انٹرنیشنلی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے, ایکچولی وتیرے والی بات نہیں ہے. اگر سیاسی جماعتیں معیشت کو ڈسکس نہیں کریں گی یا معیشت کی جو بہتری ہے اس پرفارمنس کے اوپر اگلا الیکشن نہیں لڑیں گی, تو اور پھر سیاسی جماعتیں نے کون سے کوئی یہاں پہ کوئی وہ کیا رشتے والی مائی بن کے کوئی رشتے کرانے یہاں پہ, انہوں نے صرف معیشت کے اوپر بات کرنی ہے, کیونکہ معیشت ہی سب سے بڑا چیلنج ہے. اور جو آپ نے کہا نا آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے اس وقت یہ کیا, دیکھیں بات تو پھر آگے لمبی چلی جائے گی, میں آپ کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جس وقت آپ کسی گاڑی میں سوار ہوں اور ڈرائیور آپ کا بڑا کوئی نااہل ہو, اور وہ گاڑی جو ہے کبھی زگ زیگ کر رہی ہے, تو مگر بہرحال آپ ایکسیڈنٹ سے پہلے ڈرائیور چینج کریں, اور پھر بہت سمجھدار ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی ٹھوک دے, تو پھر ڈرائیور سے پوچھا جاتا ہے, یہ نہیں پوچھا جاتا وہ پچھلا کیا کر رہا تھا, کیسے گاڑی چلا رہا تھا. آپ نے بڑے شوق سے نا ایک الٹتی پلٹتی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو سنبھال لیا, بڑے شوق سے, حالانکہ آپ کو ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ بھائی جی یہ سال ڈیڑھ سال بعد خان صاحب نے امیدوار نہیں ملیں گے پاکستان میں, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس رونے دھونے کا جواز ہی نہیں ہے, اب آپ عمران خان کی تو بات ہی نہ کریں. اب آپ یہ بتائیں جو آپ نے پچھلے 1.5 مہینے بڑے چاہ سے, بڑے شوق سے, پنجاب میں تو لتروں سے, ٹھیک ہے نا جی, آپ نے حکومت لے لی ہے, ہن چلاؤ, ہن کی تکلیف جی. آپ تو کہہ رہے تھے ادھر سے بلاول صاحب ٹرے ہوئے سن, مہنگائی مکاؤ مارچ کرنی ہے جی, اور بڑے خوش دیکھے ہم ابھی پہنچے ہی نہیں ہیں اور 10 روپے نیچے ہو گئے, اب رو رہے ہیں اس نے 10 روپے نیچے. آپ عمران خان ایشو ہی کوئی نہیں ہے, عمران خان کو آپ چھوڑیں. میں تو جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے ایز اے کامن پاکستانی, میرے پاس اتنا ٹائم کوئی نہیں ہے کہ میں پچھلے رولوں میں سر کپاؤں. میں نے تو یہ کہنا ہے بھائی جی ایڈے شوق میں جو حکومت لئی سی اور دس سکی ہویا جی, جناب جواب ایکسیڈنٹ کا جواب ڈرائیور نے دینا ہے, سواریوں نے نہیں دینا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو احتشام صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت اوورآل جو ہے کہ انٹرنیشنلی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اگر بالفرض پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو اس وقت جو کرائسس بنا ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مختلف ہو جاتا ہے اس سے؟ تو نہیں, دیکھیں معیشت کی بات معذرت کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے فیشن کے طور پہ کی جاتی ہے, اسی طرح سے مہنگائی کے بارے میں بھی فیشن کے طور پہ بات کی جاتی ہے. مہنگائی ہو, معیشت ہو, یہ کسی کی ترجیح میں نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کی تو ترجیح ہے ہی نہیں اس سرے سے. اب مختصر حلقوں بھی کسی حد تک ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہے مہنگائی کی بات کریں, جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا عمران خان کے خلاف, تو ایک لفظ نہیں بولا جا رہا تھا
महंगाई को सारे भूल गए थे, पीटीआई अपना ओपोजिशन वाले, कि जी किसी तरीके से हुकूमत को जाना चाहिए। अभी आप देख लें इमरान खान साहब ओपोजिशन में आने के बाद, अब 1.5 महीना गुजारने के बाद उन्हें अब महंगाई का ख्याल आया, उन्हें लगा कि ये भी एक इशू है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज उनका एक ही मंत्रा था, और इलेक्शन करवाए जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे, उसके उनके साथ ही खूनी मार्च और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। अब सवाल ये कि जी सारे मसले में एक जो सारी दुनिया सोनिया देखती है, मैसेज ऑफ वननेस, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आता। डिसरे में सारे अदारे भी हैं, हमारी सियासी जमातें भी हैं, हमारी अशराफियत देख लें जिस तरीके से पार्टिजनशिप और हमारे मीडिया में हो रही है, सिविल सोसाइटी में है, अब पोलराइज होकर सोसाइटी बैठ गई है। दुनिया तो देख रही है, खुदा ना खास्ता ये इनका किस वक्त ये बिल्कुल ब्रिंक पे जाएंगे और उन पे कैसे हथौड़ा चलाना है। अब IMF के साथ इतना कुछ होने के बावजूद, इतने सख्त फैसले करने के बावजूद, पेट्रोल प्राइसेस आप देख लें, 60 रुपए इन्होंने पर लीटर 7 दिनों में बढ़ाए, अब सुना जा रहा है 40 रुपए फिर बढ़ा रहे हैं। बिजली की कीमत कल फिर बढ़ गई है, तो गैस प्राइसेस पे फिर दोबारा बात हो रही बढ़ाने के लिए, इतनी सख्त शराइत के बाद। और आप बजट आने के बाद भी बजाय ये टैक्सेशन इसमें मैयर इतने नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि 400 से 500 बिलियन रुपए के टैक्सेस लगेंगे लोगों पे, वो तलादा से मुसीबत आएगी। तो ये कि हमें पीपल हैव स्टॉप्ड टेकिंग अस सीरियसली। दुनिया कह रही है कि यहाँ इनके लोग खुद सीरियस नहीं, हम इनकी क्या मदद करें। और तो और 70-75 सालों में शेख साहब जो हमें हमेशा बेल आउट करते थे, सऊदी अरब, UAE, चाइना, अभी देख लें वो भी खामोश होकर बैठ गए हैं। IMF की तरफ धक्का दे दिया, जाएं 3 बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी लेके आएंगे, फिर बात करेंगे। तो सारी चीजें रुक गई हैं। इन हालात में ये कहना जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस, सोनिया हर सूरत में होना चाहिए, ये राइटिंग ऑन द वॉल है। ये जब तक नहीं बैठेंगे, नहीं सोचेंगे, हमारे हालात खराब से खराब होंगे। लेकिन माजरत के साथ लगता है किसी पे जून नहीं निकल रही, सारे सियासी तौर पे अपने अपने मफाद हासिल करने पे लगे हुए हैं, और प्रोसेस में जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, 22 करोड़ आवाम भुगत रही है, इसी तरह भुगतती रहेगी। ठीक है, तो इम्तियाज गुल साहब, आपको क्या लगता है इन मसाइल का कोई हल मौजूद है? गवर्नमेंट इस पर आगे जाकर काबू कर लेगी? महंगाई का जो चैलेंज है इस पर ज़ाहिर है गवर्नमेंट ये बात करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किए हुए मुआहदे हैं IMF से, जो कि आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कोई हल है गवर्नमेंट के पास सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? कि IMF से के साथ तो पहली हुकूमतों ने भी मुआहदे किए थे, और अभी एक IMF के साथ मुआहदा हुकूमत करना नहीं चाह रही थी, मतलब PTI की हुकूमत, तो इसी वजह से काफ़ी ख़राबी भी हो गई। अब बात यह है कि ये महंगाई दुनिया भर में एक मसला है, बिलाशुबा इस पे कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम मिसाके मईशत की बात करते हैं तो उसके लिए उसके फिर कुछ तकाजे भी हैं। उसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी माली आपकी नज़्म व ज़ब्त और ज़िम्मेदारी। दूसरा उसका एलिमेंट पहलू है कि जो हुक्मरान हैं उनको फिर अपनी शाखर्चियाँ जो हैं वो बंद करनी पड़ती हैं। जो आपका गवर्नेंस का तरीका है जो गुज़िश्ता 30-40 बरसों से है, कि जैसे आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म जब तुर्की गए तो उससे पहले पाकिस्तान भर के अखबारात में उन्होंने अरबों नहीं तो करोड़ों रुपए के इश्तिहारात छपवा दिए हमारे बाबुओं ने कि पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। तो इस तरह तो हालात बेहतर नहीं होते। और ये बात करते हुए मुझे एक बरतानवी नॉवलिस्ट थे, सहाफ़ी भी थे, जॉर्ज ऑरवेल, उनका एक कोट याद आया है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि कोई बेरोज़गारों का, लाखों बेरोज़गारों का अरबपति लीडर अगर वो बात कर रहा हो, खवास बयान कर रहा हो कि पहाड़ पे चढ़ने में आपको क्या फ़ायदा होगा, या फिर कैडिलैक, मतलब चूंकि उस वक्त कैडिलैक गाड़ी होती थी, 1945 की बात है, तो उसमें बैठी हुई कोई भी खातून या शख्स अगर बात कर रहा हो महंगाई की, तो ये उस बात से ज़्यादा ख़तरनाक है जो किसी पे आके कोई बमबारी करे, क्योंकि उसका बुनियादी मकसद है कि मॉरल उसका पहलू जो है, अखलाकी पहलू, वो फिर कमज़ोर है उन बात। लिहाजा इनको अपने जो हाई पेडिस्टल है उनके नीचे आके पुराने ज़माने की शाखर्चियाँ जो चौंचले हैं वो ख़त्म करने होंगे। तो बाद मेरा ख्याल पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। सही, ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद। ब्रेक के बाद खुश
خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کر لیتے ہیں کاف لیگ کی سیاست کے حوالے سے. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے چودھری برادران کے حوالے سے جو اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے واضح انداز میں تردید آ رہی تھی، اب کچھ اختلافات کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں، تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ چودھری برادران کا مستقبل میں ساتھ چلنا مشکل ہو گیا یا مفاہمت کا کوئی راستہ ہوگا؟ دیکھیں پریکٹیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے کئی سال تک مسلم لیگ کاف جو ہے اس نے سیاسی بے روزگاری گزاری ہے. جنرل مشرف صاحب جس وقت چلے گئے اور پیچھے سے کاف لیگ اپوزیشن میں چلی گئی تو ہم خود اس وقت چوئی صاحب کے ساتھ تھے. اس کے بعد اچانک پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید وہ بہت ایکٹیولی لڑنا نہیں چاہتے. جب آپ اتنی دیر تک اسٹیبلشمنٹ کے سہارے حکومت میں رہے تو پھر کئی دفعہ قائدین کا دل نہیں کرتا پریکٹیکلی سیاست کرنے کا اور کیا اسے کہتے ہیں گراؤنڈ ورک کرنے کا. تو میرے خیال میں وہ پھر اس کے بعد جب الیکشن آیا وہ تو ٹائم گزر گیا. ہم چند اچھی تعداد میں 52 کے قریب لوگ شاید عورتیں ملا کے ہم نیشنل اسمبلی میں تھے تو وہ تو ٹائم گزر گیا. مگر اس کے بعد جب الیکشن آیا تو وہ بالکل ہی کارنر ہو گیا اور کئی سال تک کارنر ہے. اور اب دوبارہ جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے خان صاحب کو لے کے آئی تو چوئی صاحب کو بھی ایک چنک تھوڑا سا مل گیا. تو ان کا سروائیول ساتھ رہنے میں ہے. ساتھ رہیں گے حکومتوں کے ساتھ رہنے میں نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں. اب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہے، حکومت کے ساتھ نہ بھی رہے تو کاروبار چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، وقت کم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کر سکتے ہیں؟ ابھی شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی ہے. دیکھیں دو بھائیوں میں اختلاف تو ہوا، شیخ صاحب اندر زیادہ جانتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہے بھی ہیں. اب ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سے پرویز الہی صاحب میں اور شجاعت صاحب میں اس طرح اختلاف ہوا ہو اور ان کے بچوں میں اس طرح اختلاف ہوا ہو کہ آج آپ دیکھتے ہیں شجاعت صاحب پریکٹیکلی دیکھا جائے چاہے بولے نہ بولے وہ نون کے ساتھ کھڑے ہیں. پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے صاحبزادے بھی کر رہے ہیں. بلکہ منہ چلائی پہ تو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے نئے کیسز بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں. حکومت تو کہہ رہی ہے پرانا کیس ہے جو کھولا ہے، لیکن ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے تو ظاہر سب کچھ حربے استعمال کیے جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے سنیے کہ یہ شیخ صاحب بات صحیح کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ میں رہے ہیں، ان کا اپنا وزن بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، ہر دور میں سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو کچھ ہوا، جس طریقے سے خاندان میں دراڑیں پڑی ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ واپس آتے ہوئے نہیں ٹھیک نظر آتی. لیکن بہرحال اس بات پہ دونوں کو احساس ہے کہ اگر یہ اکٹھے نہیں ہوگے تو ان کا نقصان ہوگا. اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال بھی کرتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب کو زیادہ پتہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جب مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ میں نے تو بھائی اتنا عرصہ نہیں رہنا، اکانومی ٹھیک کرنے کا ارادہ چلا جاؤں گا، تو کون تھے یہ چودھری برادران تھے. طارق عزیز صاحب تھے، رات دن بیٹھ کے مشرف صاحب کو کہا کرتے تھے مرزا صاحب رہیں آپ، the moment will yield heaven will fall، تو آپ مارے جائیں گے. سیاسی طور پہ تکڑا مشرف صاحب کو انہوں نے کیا تھا. لیکن ظاہر ہے اس وقت پھر آپ نے دیکھے مشرف صاحب نے سوال بھی پوچھا تھا کہ جی میں این آر او دے دوں کہ کیا کروں. اس پہ بھی پھر ان کی بات مانی گئی تھی کہ جی این آر او دے دیں، اور این آر او دے دیا گیا تھا. سیاسی لوگوں کو 8,000 آپ نے دیکھا ایم کیو ایم کے لوگوں کو جس میں ہارڈ اینڈ کرمنل تھے وہ بھی چھوٹ کے باہر آ گئے تھے. تو میرا خیال ہے ان کا یہ صحیح بات ہے کہ یہ الٹیمیٹلی آپس میں صلح کریں گے دونوں بھائی تو ان کا سیاسی ٹھیک ہے صلح ہو جائے گی. جی امتیاز گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی وقاص اکرم صاحب این آر او چوئی صاحب کے کہنے پہ نہیں دیا گیا تھا. میں ان کئی میٹنگز کا حصہ ہوں. چوئی صاحب نے سختی سے این آر او کی مخالفت کی تھی. وہ کہتے تھے کہ ان کو واپس آنے ہی نہ دیا جائے. ٹھیک ہے لاسٹ منٹ ہے امتیاز گل صاحب. شیخ صاحب نے صحیح بات کی کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ چودھریوں کو اگر نواز شریف دوسرے لوگ واپس آ گئے تو ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جائے گی. تو اس میں میرا خیال ہے، میرے اپنے خیال میں شیخ صاحب زیادہ قریب ہے وہاں پہ، زیادہ حقیقت پسندانہ ان کا تجزیہ ہوگا. لیکن میرا اپنے خیال ہے چونکہ اب نئی نسل ہے تو ان کی اپنی ترجیحات ہیں. دونوں نے اپنے اپنے چوائس کر کے کشتیوں میں پیر ڈال دیے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ ایسے ہی ابھی چلتے رہیں گے. اب تو خاندانی تعلقات سب سماجی تعلقات قائم رہتے ہیں، لیکن میرے اپنے خیال میں شاید یہ اب چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کی اگلی نئی نسل کے جو راستے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہے راستے آپ کہہ رہے ہیں الگ ہو چکے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ سینئر اینالسٹ صاحب، سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم صاحب اور سینئر اینالسٹ احتشام الحق صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.